जब भी वो मेरी नज़रों के सामने आता है, मेरे कानों में खतरे के सायरन गूंजने लगते हैं। तुम्हारा सर इतना सा है, इसमें इतने बड़े सायरन कैसे समा जाते हैं? आर्यन को इसकी मंतक बिल्कुल समझ नहीं आई थी, इसलिए इसने फौरन टोका, तुम अपनी जुबान को थोड़ा कंट्रोल में रखा करो। जुबान तो काबू में रखी जाती है, जिनकी अकल काबू में ना हो। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। आर्यन बखूबी जानता था कि इस वक्त आयजा गुस्से से भरी पड़ी है और इसे छेड़कर वो आग पर पेट्रोल डाल रहा था। अचानक आयजा के कदम थम गए। इसने अपने सीने पर हाथ रखा और कदरे बुलंद आवाज में एहतजाज करते हुए कहा, मैं आयजा मलक एक ऐसे शख्स से मंसूब कर दी जाऊंगी जिसका पहले से एक 5 साल का बेटा है। मुझे ये रिश्ता किसी सूरत कबूल नहीं। मेरा ख्वाब तो कोई रोमानवी फिल्मी हीरो था। वो छोटे बच्चों की तरह जिद करते हुए फर्श पर पांव पटक रही थी। आर्यना ने खामोशी से अपने होंठ पींच लिए। भरोसा रखो, कोई भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ये बोझ तुम पर नहीं डालेगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी की मजाल नहीं कि तुम पर अपना फैसला मुसल्लत कर सके। लेकिन बड़ी अम्मी ने तो मुझे साफ साफ धमका दिया है, और अगर इन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी वहां करवा दी तो याद रखना, मैं तुम्हारी जिंदगी में भी कभी बाहर नहीं आने दूंगी। जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आएगी, मैं इसे जाकर बता दूंगी कि हमारा पुराना मुआशका चल रहा था। आयज़ा अक्सर खुद को बहुत चालाक साबित करने की कोशिश में ऐसी हमाकतें कर जाती थी कि सामने वाला दंग रह जाता था। आर्यन ने अपना सर झुका लिया और इसकी बचकाना धमकी पर एक धीमी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई। पहले तो मैं इन बड़ी अम्मी को सबक सिखाऊंगी ताकि वो दोबारा मुझे यूं जहनी अजियत ना दे सके। इसने जोश में आकर अपनी सीने ऊपर चढ़ाई और बोली, हाँ, और इन शहरयार खान साहब को भी एक बार नानी याद दिलानी है। आयज़ा भी इसी जोशो खरोश में घर के दालान की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि सदर दरवाजा खुलने की भारी आवाज दोनों एकदम पलटे। वो जहाजेब शाह की काली लैंड क्रूजर थी। मैंने इस शख्स के बारे में बड़े किस्से सुने हैं। ये बाअसर लोग अपनी काली गाड़ियों में मासूम लड़कियों को गायब कर देते हैं और फिर वो कभी वापस नहीं आती। आर्या ने बदहवासी में फौरन इसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो मजीद कुछ ना कहे, मगर वो मुसलसल बड़बड़ाई जा रही थी। जहाजेब शाह, जो हवेली के अंदर कदम रखने ही वाला था, अपनी जात के बारे में ये सनसनीखेज तबसरा सुनकर साकत हो गया। इसे अपनी गहरी और तीखी नजरों से सामने खड़े इन दो अक्लमंदों को देखा। तुम्हारी ये जुबान हमें किसी दिन वाकई बड़ी मुसीबत में डाल देगी। 1000 बार कहा है कि बोलने से पहले सोचा करो। मैंने क्या गलत कहा है? यही बात मैं इसके सामने भी कह सकती हूँ। जरा बुलाओ तो इसे। ओए, कहाँ जा रहे हो? आयजा को लगा कि शायद जहाजेब ने इसकी आवाज नहीं सुनी, इसीलिए वो मजीद शेर हो रही थी। लेकिन जैसे ही आर्यन ने जहाजेब को अपनी तरफ कदम बढ़ाते देखा, वो खामोशी से वहां से खिसक गया। अरे तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? आयजा जैसे ही पलटी, सामने शाहजेब खड़ा था। दोनों के दरमियान फासला ना होने के बराबर था। ये इतना बड़ा पहाड़ यहाँ कैसे आ गया? मेरा मतलब है, ये कोई मीनार नहीं, ना ही कोई दीवार है। ये तो आप हैं। वो इस कदर बौखला गई थी कि जहाजेब का नाम लेना भी भूल गई। अभी तो तुम जो ऐलान कर रही थी, जरा दोबारा दोहराना। जहाजेब ने अपने बाजू सीने पर बांध दिए और सद लहजे में इसकी आंखों में झांका। मैं तो बस ये कह रही थी कि देखो तो आपकी शख्सियत कितनी मुतासर कुन है। एक बच्चे के बाप लगते ही नहीं। वो इसलिए मोहतरमा क्योंकि कुदरत के कानून के मुताबिक बच्चा बाप पैदा नहीं करता। इसका लहजा इतना काटदार था कि आयजा अपनी जगह पर उछल पड़ी। जी जी जी, बिल्कुल, मेरा भी यही मतलब था। और रही बात इस काली गाड़ी की, तो इसमें मैं सिर्फ तुम्हें अगवा करूंगा, ये बात पल्ले बांध लो। अब मुझे सरेआम अगवा की धमकी दे रहे हैं। मैं भी जाकर पुलिस रिपोर्ट करवाऊंगी। आपको तो उम्र कैद हो जाएगी। वो उछल उछल कर इसे डरा रही थी, मगर जहाजेब शाह के चेहरे पर तासुरात की एक लहर तक न आई। वो पुरवकार और पुरएतमाद चलता हुआ हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। इसे देखते ही चौधरी असलम एहतरामन अपनी जगह से खड़े हो गए। आइए शाह साहब, खुश आमदीद। कैसे मिजाज है आपके? इनसे हाथ मिलाइए। बगैर वो एक मखसूस शाहाना गरूर के साथ सोफे पर बराजमान हो गया। वो लड़की मुझे हर सूरत अपने निकाह में चाहिए। आप इसी शाम हमारे बंधन का इंतजाम करें। जहाजेब शाह के इस अचानक मुतालबे ने वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए थे। लेकिन शाह साहब, इतनी जल्दी ये सब कैसे मुमकिन है? चौधरी असलम साहब, जो थोड़ी देर पहले होने वाली अपनी तस्लील पर पहले ही काफी शर्मिंदा थे, हकलाते हुए बोले। आर्यन से जब ये बर्दाश्त ना हुआ तो वो गुस्से से आपे से बाहिर हो गया और दहाड़ते हुए बोला, आप होते कौन है हमें हुक्म देने वाले? हम आपके कोई खरीदे हुए नौकर नहीं है कि जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। जहाजेब की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ी। इसने सख्त लहजे में जवाब दिया, तुम शायद
نہیں ہو، لیکن تمہارا باپ میرے احسانات تلے دبا ہوا ہے اور میرے قرضے کے بوجھ سے آزاد نہیں ہے۔ شاہ زیب کی شخصیت ایسی تھی کہ آج تک کسی نے اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ آریان کی اس جرأت نے اس کے اندر چھپے غصے کو مہمیز کر دی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس گستاخ لڑکے کو وہیں خاموش کروا دے۔ آریان نے تیکھے لہجے میں دوبارہ کہا، میں اپنی معصوم بہن جیسی کزن کی زندگی آپ جیسے سنگدل انسان کے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اس نے تو ابھی دنیا دیکھی ہی نہیں اور آپ اس کی معصومیت چھیننا چاہتے ہیں۔ جہاں زیب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑے تکبر سے کہا، وہ میری شریک حیات بنے گی، اس کے ساتھ میرا کیا سلوک ہوگا یہ میرا نجی معاملہ ہے، تمہیں اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ چودھری صاحب یا تو اپنے اس بیٹے کو تمیز سکھائے یا پھر مجھے اجازت دیں کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں۔ یہ سن کر چودھری اسلم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ منت بھرے انداز میں جہاں زیب کے سامنے جھک گئے۔ خدارا شاہ صاحب، ایسا ظلم مت کیجیے گا، یہ ابھی نادان ہے۔ باپ کو اس طرح گڑ گڑاتے دیکھ کر آریان کا خون کھولنے لگا۔ ابو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس جیسے مغرور انسان کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑے ہیں؟ بس بہت ہو گیا۔ اس نے غصے میں اپنے محافظوں کو پکارا ہی تھا کہ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، لیکن آریان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ جہاں زیب شاہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آریان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے پر اصرار انداز میں پوچھا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری یہ دھمکیاں میرا راستہ روک لیں گی؟ ویسے تمہاری عمر کیا ہے؟ آریان نے غصے سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، 19 سال۔ جہاں زیب کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، بہت خوب، پھر تو اس کھیل میں بہت مزہ آئے گا۔ مجھے تمہارے جیسے ضدی لوگوں کو سیدھا کرنے کا پرانا شوق ہے۔ اسی لمحے ہنگامہ خیز انداز میں لاؤنج کا دروازہ کھلا اور عائزہ بیگم اپنی مخصوص بے نیازی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ واہ، یہاں تو لگتا ہے کسی سسپینس فلم کا سین چل رہا ہے، سب اتنے سنجیدہ کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے سب کا جائزہ لیا۔ آریان کی ماں نے غصے سے اپنے شوہر کو دیکھا اور بڑبڑائی، میں نے پہلے ہی کہا تھا اسے یہاں نہ آنے دے، یہ لڑکی جہاں جاتی ہے کوئی نہ کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیتی ہے۔ عائزہ کی زندگی شروع سے ہی نشیب و فراز کا شکار تھی۔ بچپن میں والدین کے بچھڑ جانے کے بعد وہ کبھی تایا کے گھر رہی تو کبھی پھپھو کے ہاں۔ اس دربدری نے اس کی تعلیم کو بہت متاثر کیا۔ ایف ایس سی کے بعد جب اس نے آگے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو تایا نے صاف کہہ دیا، ان کے پاس فالتو پیسے نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی مستقبل ٹھکانہ ہے، اس لیے پڑھائی پر سرمایہ کاری کرنا فضول ہے۔ عائزہ اس رویے پر دکھی تو بہت ہوئی تھی، مگر اس نے اپنی فطری شوخی کو ختم نہیں ہونے دیا۔ وہ بچپن سے ہی شرارتی تھی اور پورے محلے کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ جب وہ اپنے پھپھو کے گھر سے رخصت ہوتی تو نہ صرف گھر والے بلکہ ہمسائے بھی سکھ کا سانس لیتے کہ بلا ٹلی۔ محلے کے لوگوں کو اس کی شرارتوں کی ایسی عادت ہو گئی تھی کہ اگر رات کے کسی پہر بلا وجہ دروازے کی گھنٹی بجتی تو باہر کوئی نہ ہوتا تو سب سمجھ جاتے کہ عائزہ کا ہی کام ہے۔ وہ خود تو چین سے رہتی نہیں تھی، دوسروں کی نیندیں حرام کرنا اسے خوب آتا تھا۔ اس کی شخصیت میں کچھ عجیب و غریب ٹیلنٹ بھی تھا، جیسے لڑکوں کی طرح درختوں پر چڑھ جانا، اونچی دیواریں پھلانگنا اور چھتوں پر دوڑنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تایا کے بیٹے آریان کے ساتھ اس کی پکی دوستی تھی۔ عائزہ کے لیے تو یہ صرف ایک بچپن کا رشتہ تھا، لیکن آریان کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پروان چڑھنے لگے تھے۔ آریان کے دل میں اس الڑ سی لڑکی کے لیے خاص گوشہ تھا اور وہ اسے اپنے جیون ساتھی کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ مگر جب جہاں زیب شاہ جیسا شخص اس کے لیے رشتہ لے کر آیا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کی کزن اتنی بے وقت نہیں تھی کہ اسے کسی بھی ظالم کے حوالے کر دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جہاں زیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عائزہ کے حق کی جنگ لڑ رہا تھا، جبکہ عائزہ خود بڑے آرام سے صوفے پر براجمان تھی۔ اس کی ممانی بڑی امی نے اسے گھورا، تم اندر جاؤ، میں چلی جاؤں گی، پہلے یہ تو بتائے یہاں چل کیا رہا ہے؟ عائزہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ جہاں زیب شاہ اس کی اس نادانی اور ہمت پر دنگ رہ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی جتنی بے وقوف ہے اتنی ہی بے باک بھی۔ یہاں تمہارے نکاح کی بات ہو رہی ہے، ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ، شام کو میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر جہاں زیب وہاں سے رکا نہیں بلکہ پورے اعتماد قدموں کے ساتھ حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی چودھری اسلم غصے سے آریان کی طرف بڑھے اور اسے دھکا دیتے ہوئے بولے، اس نے کہا تھا اس سے بدتمیزی کرو، اب مجھے اس کے پاؤں پڑھ کر معافی مانگنی ہوگی۔ آپ کو کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ شخص اس قابل ہی نہیں کہ اس کا رشتہ عائزہ کو دیا جائے۔ اوہو، تو کیا تم شہزادے ہو؟ ممانی نے تیکھے لہجے میں مداخلت کی، صرف شکل اچھی ہونا کافی نہیں، اس دور میں دولت اور والدین کا سہارا ہونا ضروری ہے۔ ہم اتنے امیر نہیں کہ اپنے 3 بیٹیوں کے ساتھ اس کا بھی جہیز بنائیں۔ اگر یہ مفت میں رخصت ہو رہی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ممانی نے سب کے سامنے اسے یتیم ہونے کا طعنہ دے دیا، جس سے عائزہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا اور اس کی آنکھیں بھی چھلک پڑی۔
आर्यन ने इसकी नम आंखें देखकर तड़प उठा। अम्मी प्लीज, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। इसकी शादी इससे होगी, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो। इसने खुद जाकर इसे अपने हुस्न से मुतासिर किया होगा। गरीब लड़कियां जब औकात से भरकर ख्वाब देखती हैं तो ऐसा ही होता है। मानी मेरा कोई कसूर नहीं, आयजा ने मन मनाकर कहना चाहा, मगर इन्होंने इसे डांट कर खामोश करवा दिया। हमने तुम पर जितने एहसानात किए हैं, इनका वास्ता देकर कहती हूँ कि बस बहुत हो गया। अपने पाँव उठाओ और यहाँ से निकलो। दोबारा इस घर के पास नजर ना आना। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में पड़े। इन्होंने इसका बाजू पकड़कर इसे घसीटा और कमरे के दरवाजे पर छोड़ दिया। आयजा रोती हुई अंदर गई, जहाँ इसकी कजन आमना मोबाइल पर ड्रामा देखने में मगन थी। ये क्या गजब हो गया आमना, घर वालों को मेरे लिए वही एक मगरूर इंसान मिला था? आयजा ने रोते हुए पूछा। आमना और आयजा बचपन की सहेलियां और क्राइम पार्टनर थीं। आमना ने हैरत से पूछा, क्यों, क्या हुआ? मुझे तो इसका नाम भी नहीं याद आ रहा। जयान या जहाँ जेब, आयजा ने टिश्यू से नाक साफ करते हुए बताया। हाँ, वो जहाँ जेब शाह, वो पिछले कई दिनों से यहाँ आ रहा था। वो अब्बू का बिजनेस पार्टनर था, लेकिन अब्बू ने इसके साथ कोई फ्रॉड कर दिया, जिसकी वजह से वो गुस्से में है। मुझे लगा था वो अब्बू की किसी बेटी से शादी करके बदला लेगा, मगर इसने तो तुम्हारा रिश्ता मांग लिया। आमना ने इंकशाफ किया। आयजा ने मुंह बसूर कर कहा, वो एक बच्चे का बाप है, मैं खुद अभी बच्ची हूँ, बच्चे को कैसे संभालूंगी? आमना ने मासूमियत से कहा, ओह, फिर तो मैं भी इससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जिसे किसी ने छुआ तक ना हो। तुम ऐसी बातें करके मुझे मजीद डरा रही हो। आयजा ने गुस्से से इसका बाजू पर मुक्का मारा। मैं घर से भाग जाऊंगी, पर तुम जाओगी कहाँ? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं। तुम हो ना, तो मुझे पैसे दोगी। ओ हेलो, मेरे 5,000 पर नजर मत रखना, आमना ने एहतजाज किया। मगर तब तक आयजा इसके परस से नोट निकाल चुकी थी। मैं अपनी खाला के पास गाँव जाऊंगी। आयजा ने फैसला किया। शाम को निकाह था और इसे मालूम था कि अगर वो ना मिली तो हंगामा होगा, लेकिन आमना ने इसका साथ देने का फैसला किया। मुझे अम्मी की बात अच्छी नहीं लगी, इन्हें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। दोनों हवेली के पिछले रास्ते से बाहर निकले। आमना इसे बूढ़ी औरतों की तरह अजीबोगरीब मशवरे देने लगी। देखो, अपना ख्याल रखना, अजनबियों से बात नहीं करना, और अगर कोई अमीर लड़का मिले तो इसे बातें सुनाना, मुंह तोड़ने की जरूरत नहीं। काश मुझे भी ट्रेन में कोई अच्छा इंसान मिल जाए। थोड़ी दूर खड़ा एक आदमी जो जहाँ जेब का मुलाजम था, ये सब देखकर सोच रहा था कि बास को इस लड़की में क्या नजर आया। आयजा ने आमना से अलविदाई दुआ का कहा और वहां से चल पड़ी। रास्ते में इसने एक मशकूक आदमी को दीवार के साथ टेक लगाए देखा तो इसे डांट दिया। ओ हेलो, कौन हो तुम? हमारी जासूसी कर रहे हो? इस आदमी ने, जो दरअसल अरसलान था, मासूमियत से जमीन पर बैठकर कहा, नहीं मैडम, मैं तो गरीब हूँ, यहाँ मांगने बैठा हूँ। आयजा को शक हुआ कि वो बहरूपिया है। इससे फौरन मोबाइल निकालकर पुलिस का नंबर डायल कर दिया। हेलो पुलिस वाले अंकल, हमारे घर के सामने एक मशकूक बंदा बैठा है, इसे पकड़ लें। से तो ये मुझे किसी दूसरे मुल्क का जासूस मालूम होता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे मुल्क की खुफिया मालूमात चोरी कर रहा हो। इंस्पेक्टर साहब, आप फौरी तौर पर अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे। जी, मैं व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज देती हूँ, बस आप जल्दी कीजिएगा क्योंकि मेरा बैलेंस खत्म होने वाला है। आयजा ने यह कहकर फोन जेब में डाल लिया। इसकी ये बातें सुनकर अरसलान के होश उड़ गए और वो एक लम्हे की ताखीर किए बगैर वहां से 9-2-11 हो गया। कुछ फासले पर जाकर इसने सुकून का सांस लिया और अपनी टाई दुरुस्त करते हुए बड़बड़ाया, कितनी अजीब लड़की थी, तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। भला शरीफ लोगों से कोई इस तरह बात करता है। अभी वो चंद कदम ही चला था कि एक छोटे बच्चे ने लॉलीपॉप चूसते हुए इसे टोका। अंकल, आप इतनी तेज क्यों भाग रहे थे? क्या पीछे कुत्ता लगा था? वैसे डरने की जरूरत नहीं, आप कुत्ते से बड़े हैं, आप इसे मार भी सकते हैं। अरसलान ने माथा पीट लिया। क्या इस मोहल्ले में सब पागल बसते हैं? बच्चा ये सुनकर रोने लगा। मम्मा देखो, अंकल मुझे पागल कह रहे हैं। इसकी माँ जूता हाथ में लिए निकली तो अरसलान एक बार फिर दौड़ लगा दी। या अल्लाह, मेरी जिंदगी में सिर्फ भागना ही लिखा है। पहले खानदान से भागा, अब इन लोगों से। वो थक हार कर एक बेंच पर बैठ गया। अभी इसे रिपोर्ट भी देनी थी। इधर बस स्टॉप पर आयजा अपने कानों में हेडफोन लगाए ऊंची आवाज में गुनगुना रही थी। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। इससे लग रहा था वो बहुत धीमा गा रही है, मगर आसपास बैठे मुसाफिरों के कानों से जैसे खून निकलने वाला था। अचानक एक खुश शक्ल और वजीर लड़का इसकी तरफ बढ़ा। इसे देखकर आयजा को आमना की नसीहत याद आई कि किसी से फरी नहीं होना। इसने रुख फेर लिया। इससे लग रहा था कि वो इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही है, जिसके सामने बड़ी बड़ी अदाकाराएं भी मात खा जाएं। वो लड़का इसे रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि इसे बता सके कि इसका बादशाह लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। जब आयजा मुतवज्जा ना हुई तो इसने साथ बैठी एक खातून से मदद मांगी, जिन्होंने आयजा का कंधा हिलाया। आयजा चौंक कर बोली, क्या हुआ? क्या आप अपने बेटे का रिश्ता लाई हैं?
لڑکی نے موبائل پر اس کی گائیکی کی ریکارڈنگ سنائی۔ عائزہ بولی، یہ اتنی بری آواز کس کی ہے؟ لڑکا تپ کر بولا، یہ آپ کی اپنی آواز ہے، مہربانی کر کے یہ شور بند کریں یا کسی ایسی جگہ جا کر گائیں جہاں کوئی سننے والا نہ ہو۔ عائزہ بھڑک اٹھی، تم کتنے بدتمیز ہو، میری آواز تمہارے پھٹے ہوئے ڈھولچے جیسے گلے سے 1000 گنا بہتر ہے، اور اپنی زرافے جیسی گردن تو دیکھو۔ ان دونوں کی بحث جاری تھی کہ اچانک ایک کالی لینڈ کروزر اس کے سامنے آ کر رکی۔ عائزہ کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اسے بدحواسی میں اس اجنبی لڑکے کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے ڈھال بنا لیا۔ وہ بیچارہ سنگل لڑکا اس اچانک قربت پر شرم سے لال ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لمحے مغرور شاہ زیب شاہ گاڑی سے نکلا۔ اس نے لڑکے کو ایک طرف ہٹایا اور عائزہ کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ او ہیلو، چھوڑو مجھے، لوگوں دیکھو، یہ جلاد مجھے اغوا کر رہا ہے، میری مدد کرو۔ عائزہ نے شور مچایا، مگر جہاں زیب کے مسلح محافظوں کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھے۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، عائزہ نے دھمکی دی۔ جہاں زیب نے سرد لہجے میں کہا، زبان سنبھال کر بات کرو، میں تمہارا کوئی کزن یا ہم عمر نہیں ہوں، تم زبردستی کر رہے ہو، اور میں غصہ بھی نہ کروں کیا نمستے کروں تمہیں؟ عائزہ نے ترکیبہ ترکی جواب دیا، یہ انڈین ڈراموں کا اثر ہے، کاش تم پڑھائی پر توجہ دیتی تو اتنی کم عقل نہ ہوتی، جہاں زیب نے طنز کیا۔ عائزہ نے ہار مانتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پر مجھے تایا کے گھر مت لے جانا، میری خالہ کے گھر چھوڑ دو، بلکہ گاڑی تیز چلاؤ تاکہ میں ٹائم پر پہنچوں، چلو میرا کرایہ تو بچ جائے گا۔ جہاں زیب اس کی اس کلا بازی پر دنگ رہ گیا۔ وہ کرایہ بچانے کے لیے اپنے دشمن کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی تھی۔ وہ دھیمے سے مسکرایا، اب مسکرا کیوں رہے ہو؟ ویسے مسکراتے ہوئے تم بہت برے لگتے ہو۔ عائزہ نے منہ بنایا، اب اگر ایک لفظ اور بولا تو میں تمہیں گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ جہاں زیب نے وارننگ دی۔ گاڑی ایک عالیشان محل نما حویلی کے سامنے رکی۔ عائزہ گھر دیکھ کر خوش ہو گئی۔ واؤ، کتنا پیارا گھر ہے، کیا آپ نے یہاں سے کچھ لینا ہے؟ جلدی آئیے گا، میں گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں۔ گاڑی سے نیچے اترو، جہاں زیب نے حکم دیا۔ عائزہ کو جب صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو اس نے گاڑی کا دروازہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور چیخنے لگی، یا اللہ مجھے صبر دے۔ جہاں زیب نے سر پکڑ لیا۔ عائزہ کا قد بمشکل 5 فٹ تھا، مگر اس کی شرارتیں آسمان چھو رہی تھیں۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، نیچے اترو ورنہ ہاتھ کاٹ کر لے جاؤں گا۔ جہاں زیب نے جیب سے چاقو نکال کر دکھایا تو عائزہ ڈر کے مارے دروازہ چھوڑ دیا اور زمین پر جا گری۔ گڈ بوائے، جہاں زیب نے طنزیہ کہا، میں لڑکی ہوں، میرا جینڈر تو صحیح رکھیں۔ اس نے اسے کندھے پر لاد لیا اور اندر داخل ہوا، جہاں کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے۔ کیا یہ وہ بچی ہے؟ کسی نے پوچھا۔ عائزہ غصے سے بولی، بچی کس کو کہا؟ میں 20 سال کی ہوں۔ وہ لڑنے پر تل گئی کہ وہاں موجود دلاور نامی شخص جہاں زیب کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھا کہ جہاں زیب کو آخرکار ٹکر کی لڑکی مل گئی ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہارے بیٹے کا خیال رکھے گی؟ دلاور نے پوچھا۔ جہاں زیب نے گہرا سانس لیا۔ وہ بچہ اب میرا نہیں رہا، میرے بھائی اور بھابھی کو ہوش آ گیا ہے اور وہ اپنا بیٹا واپس مانگ رہے ہیں۔ تو کیا تم اسے اتنی آسانی سے دے دو گے؟ ہاں، میں کیا کر سکتا ہوں، وہ ان کا خون ہے اور میں کسی کو اس کے اپنوں سے الگ نہیں کر سکتا، جہاں زیب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ لیکن ان 5 سالوں کا کیا جو تم نے اس بچے پر دن رات محنت کی؟ دلاور نے حیرت سے پوچھا۔ وہ محنت اب مجھے نئے سرے سے کرنی پڑے گی، جہاں زیب نے عائزہ پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، جو بڑی بڑی آنکھیں نکالے اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ فی الحال تو مجھے اس آفت کی پوٹلی سے نمٹنا ہے، جب تک میں اسے سبق نہیں سکھاؤں گا میرے دل کو قرار نہیں ملے گا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جہاں زیب شاہ سے نہ ڈرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مجھے ہر حال میں اس کے دل میں اپنا خوف پیدا کرنا ہوگا۔ دلاور نے اس کے کندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھا۔ میرے بھائی، پھر تو سمجھو تمہیں یہ کوشش عمر بھر کرنی پڑے گی، کیونکہ شادی کے بعد بیویاں شیرنی بن جاتی ہیں اور پھر شوہروں کو ان سے ڈرنا پڑتا ہے۔ دلاور خود شادی شدہ تھا اور اس دکھ سے گزر چکا تھا، اس لیے اپنے دوست کو وقت سے پہلے خبردار کر رہا تھا کہ اپنی غلط فہمی دور کر لو، یہ لڑکی تم سے دبنے والی نہیں ہے۔ تم لوگ مجھے یہاں لا کر میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ عائزہ نے مشکوک نظروں سے سب کو دیکھا۔ تم سے نکاح کرنے والا ہوں، جہاں زیب نے جواب دیا۔ کیا تم سب لوگ مجھ سے نکاح کرو گے؟ عائزہ کا سوال سن کر جہاں زیب کا دل کیا کہ اپنا سر دیوار سے مار لے۔ بے وقوف لڑکی، ایک وقت میں اتنے لوگوں سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو میں سوچ رہی تھی کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے۔ مجھے تمہاری ذہنیت پر افسوس ہو رہا تھا، عائزہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرو، دوبارہ تم کہا تو
جہاں زیب نے انتہائی انداز میں انگلی اٹھائی تو عائزہ کو اس کی سنجیدگی پر ہنسی آ گئی۔ دلاور اور حماد آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ یار اس جلاد کو ایسی ہی لڑکی ملنی چاہیے تھی، اب یہ اسے اپنی انگلیوں پر نچائے گی۔ قاضی صاحب کو بلاؤ، جہاں زیب نے حکم دیا۔ میں نے تم سے شادی نہیں کرنی، عائزہ چلائی تو اگلے ہی لمحے جہاں زیب نے پسٹل نکال کر اس کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ عائزہ کی آواز گلے میں ہی دب گئی اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ کیا یہ اصلی ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا اور اچانک جہاں زیب کے ہاتھ سے پسٹل چھپڑ لیا۔ کہیں اس میں پانی تو نہیں بھرا؟ مجھے چیک کرنے دو، بے وقوف لڑکی، اسے چھوڑو، یہ لوک ہے۔ جہاں زیب دھاڑا کیونکہ عائزہ نے پہلا نشانہ بیچارے دلاور پر ہی باندھ دیا تھا جو کلمہ پڑھ کر موت کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ جب جہاں زیب نے پسٹل چلا کر دکھایا تو عائزہ کو اپنی جان خطرے میں نظر آئی۔ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں شاہ صاحب؟ اس نے فوراً لہجہ بدلا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اصلی قاضی صاحب کے آنے پر بندوق کے سائے میں نکاح ہوا۔ حق مہر کی باری آئی تو عائزہ نے 1 کروڑ مانگا، مگر جہاں زیب نے اپنی ضد میں 5 کروڑ لکھوائے اور ساتھ یہ شرط بھی کہ وہ کبھی طلاق نہیں مانگ سکے گی۔ نکاح کے بعد وہ اسے بیوٹی پارلر لے گیا اور حکم دیا کہ اسے بہترین دلہن بنایا دیا جائے۔ اس دوران اس نے چودھری اسلم کو فون کر کے بتا دیا، آپ کی بھتیجی اب میری بیوی ہے، اس کا آپ سے اب کوئی تعلق نہیں۔ چودھری صاحب نے رونا شروع کر دیا کیونکہ ان کا بیٹا آریان جہاں زیب کی قید میں تھا۔ جہاں زیب نے آریان کو اغوا کر رکھا تھا تاکہ اس کے باپ سے حساب برابر کر سکے، مگر اس سے پہلے اسے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عائزہ نے رونا شروع کر دیا۔ میری شادی ایک بچے کے باپ سے کروا دی اور وہ اس بڈھے کی ہمت دیکھو، مجھے اغوا کر لیا۔ بڈھا؟ تمہیں میں کہاں سے بڈھا لگتا ہوں؟ جہاں زیب جو 28 سال کا تھا یہ سن کر بھڑک اٹھا۔ میں تو آپ کے سامنے چھوٹی سی بچی لگتی ہوں۔ عائزہ نے منہ بسورا۔ نہیں، تم میرے ساتھ پرفیکٹ لگتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا تو عائزہ نے گلدان اٹھا لیا۔ خبردار قریب آئے تو پہلی ہی رات آپ کو جہنم واصل کر دوں گی۔ جہاں زیب اس کی معصومیت دیکھ کر رک گیا۔ وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں صوفے پر بیٹھ جاتا ہوں۔ عائزہ کے گال شرم سے لال ہوئے جب اسے احساس ہوا کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ اسی دوران عائزہ نے ممانی بڑی امی سے بات کرنے کی ضد کی۔ ممانی نے فون پر روتے ہوئے کہا، عائزہ میرے آریان کو بچا لو، وہ اس ظالم کی قید میں ہے، صرف تم ہی اسے چھڑوا سکتی ہو۔ یہ سن کر عائزہ نے غصے سے جہاں زیب کو دیکھا۔ میرا کزن کہاں ہے؟ جہاں زیب نے نظر چراتے ہوئے کہا، وہ میری بیسمنٹ میں ہے، ابھی اور اسی وقت اسے رہا کرو ورنہ میں تمہیں اسی بیسمنٹ میں بند کر دوں گی۔ عائزہ سینے چڑھا کر اس کی طرف بڑھی۔ جہاں زیب حیران رہ گیا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی اس پر روب جما رہی ہے اور وہ واقعی اس سے تھوڑا سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ، اغوا میں نے تمہیں کیا ہے یا تم نے مجھے؟ اس نے پوچھا۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تم پر حق رکھتی ہوں، عائزہ نے دھاڑ کر کہا۔ اچھا، تو کیا میں بھی اپنا تھوڑا سا حق وصول کر لوں؟ جہاں زیب نے شرارت سے پوچھا۔ جہاں زیب شاہ جب شرارت سے عائزہ کے لبوں کو فوکس کرتے ہوئے اس کے قریب ہوا تو ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، اسے نظریں چراتے ہوئے کہا، اور اب بھی اسی وقت میرے کزن کو رہا کرو۔ جہاں زیب نے آریان کو آزاد کر دیا جو غصے میں بڑبڑاتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا، لیکن عائزہ کی وجہ سے جہاں زیب نے اس سے مزید کوئی باز پرس نہ کی۔ اگلی صبح جب جہاں زیب کو سوئے ہوئے بمشکل 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا، عائزہ نے جھٹکے سے اس کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے نیند بھری آواز میں پوچھا۔ مجھے جوگنگ پر جانا ہے، اٹھے جلدی۔ عائزہ مکمل تیار کھڑی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے عائزہ، سونے دو۔ نہیں، جوگنگ صحت کے لیے اچھی ہے، اٹھیں۔ اس نے زبردستی سے اٹھایا اور باہر لے گئی۔ جہاں زیب جو جم کا عادی تھا، رات کے ورزش کرتا تھا، اس کے لیے صبح سویرے اٹھنا کسی عذاب سے کم نہ تھا، مگر یہ لڑکی اسے ہر وہ کام کرنے پر مجبور کر رہی تھی جو اسے ناپسند تھا۔ پھر اس نے جہاں زیب سے اپنے لیے ناشتہ بھی بنوایا اور اسے کھاتے ہوئے اس کی تعریفوں کو ایسے پل باندھے کہ جہاں زیب کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جہاں زیب کا مزاج بدلنے لگا۔ وہ جو کبھی گھر سے باہر نکلنے سے کتراتا تھا اب عائزہ کے ساتھ روز شام کو مختلف پارکس میں نظر آتا۔ ایک دن عائزہ نے اسے ڈسکوری نامی خطرناک جھولے میں بیٹھنے کی ضد کی۔ جہاں زیب نے صاف انکار کر دیا۔ میں وہاں نہیں بیٹھوں گا، آپ بیٹھیں گے، آپ میرے شوہر ہیں، میری بات ماننی پڑے گی، میں شوہر ہوں، تمہارا غلام نہیں۔ مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ جہاں زیب نے بچوں کی طرح دہائی دی جسے دیکھ کر آس پاس کے لوگ مسکرانے لگے۔ ایک دوسری لڑکی نے بھی تائید کی، ہاں ہاں، ان کو ضرور بٹھائیں، میں نے بھی اپنے شوہر کو زبردستی بٹھایا ہے۔ عائزہ اسے گھسیٹ کر جھولے پر لے ہی گئی۔ جیسے ہی جھولا الٹا ہوا، جہاں زیب نے مضبوطی سے عائزہ کا بازو تھام لیا اور اونچی آواز میں دعائیں پڑھنے لگا۔
چلیں ڈر کے مارے ہی صحیح آپ نے خدا کو تو یاد کیا، عائزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ جہازیب نے عائزہ کا داخلہ شہر کی بہترین یونیورسٹی میں کروا دیا، جہاں وہ اپنی شرارتوں سے سب کو پریشان رکھتی، لیکن جہازیب پر معاملہ بخوبی سنبھال لیتا۔ عائزہ اب اپنی زندگی کھل کر جی رہی تھی، اسے اپنا پیسوں کی فکر تھی اور نہ تائی جان کے تانوں کا ڈر۔ ایک شام جب جہازیب کچن میں اس کے لیے کھانا بنا رہا تھا، عائزہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ صاحب ایک سوال پوچھوں؟ جی پوچھئے، اس نے محبت سے کہا۔ آپ مجھ سے اتنے پیار سے کیوں بات کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، جہازیب نے پہلی بار اپنے جذبات کا اعتراف کیا۔ لیکن آپ نے مجھے کبھی پرپوز تو کیا نہیں، عائزہ نے منہ بنایا۔ نکاح کر لینا کیا کافی نہیں؟ نہیں، جیسے فلموں میں ہوتا ہے، لڑکا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انگوٹھی پہناتا ہے، ویسے پرپوز کریں۔ جہازیب مسکرایا، فوراً ایک گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے وہ ڈبی نکالی جو وہ اتفاق سے عائزہ کے لیے خرید کر لایا تھا۔ کیا تم مجھ سے دوبارہ شادی کرو گی میری پیاری بیوی؟ اس کے اس انداز پر عائزہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پرجوش ہو کر جہازیب کے گلے لگ گئی۔ آئی لو یو جہازیب، پلیز مجھے کبھی تنہا مت چھوڑیے گا۔ عائزہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آپ کی وجہ سے مجھے اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ اب سب کے لیے سنگ دل ہوں گے پر میرے لیے بہت اچھے ہیں۔ شاید جہازیب کو لگا جیسے اس کی زندگی مکمل ہو گئی۔ مجھے آپ کے ساتھ ہنی مون پر جانا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی فیملی بنانی ہے۔ عائزہ نے شرماتے ہوئے اپنی خواہش ظاہر کی۔ جہازیب نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا کہ اچانک لاؤنج کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ جہازیب نے جلدی سے عائزہ کو خود سے دور کیا۔ سامنے دادی جان اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی کھڑی تھی۔ تم نے نکاح کر لیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ انہوں نے پہلے تو اپنے پوتے کے کان کھینچے اور پھر عائزہ کو گلے لگا کر پیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں دادی اور پوتی کی گہری دوستی ہو گئی۔ ان دونوں کو مل کر اپنی پٹائی کے منصوبے بناتے دیکھ کر جہازیب کو پسینے آ رہے تھے، مگر وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ اس کی ادھوری زندگی کو عائزہ کی صورت میں ایک خوبصورت منزل مل گئی تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں اب وہ پہلے جیسی خاموشی نہیں رہی تھی، بلکہ اب وہاں قہقوں اور عائزہ کی شوخیوں کا راج تھا۔ دادی جان کے آنے سے عائزہ کو جیسے ایک مضبوط ڈھال مل گئی تھی اور دونوں مل کر جہازیب کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ جہازیب شاہ جو کبھی اپنے ملازموں پر ایک نظر ڈالتا تو وہ تھر تھر کانپنے لگتے تھے، اب خود اپنے ہی گھر میں اقلیت بن کر رہ گیا تھا۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرن نے حویلی کے در و دیوار کو چھوا، عائزہ نے دادی کے کان میں کچھ خسر پسر کی اور دونوں نے مل کر جہازیب کے کمرے کا رخ کیا۔ جہازیب رات گئے ایک بڑی بزنس ڈیل فائنل کر کے سویا تھا اور اس وقت گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ جہازیب کے بچے، اٹھا دیکھ سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے اور تو اب تک گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے۔ دادی نے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر باقاعدہ ڈانٹ پلائی۔ جہازیب نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ سامنے دادی کو دیکھ کر وہ کچھ سنبھلا ہی تھا کہ برابر میں کھڑی عائزہ کو دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ ایک ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا گلاس لیے شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دادی ابھی تو صرف 7 بجے ہیں، مجھے 9 بجے آفس جانا ہے۔ اس نے کمبل دوبارہ اڑنے کی کوشش کی، مگر عائزہ نے ایک جھٹکے سے وہ پرے پھینک دیا۔ شاہ صاحب آج آفس سے چھٹی کریں، آج دادی جان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب مل کر پرانی حویلی کی صفائی کریں گے اور وہاں پکنک منائیں گے، عائزہ نے حکم صادر کیا۔ جہازیب نے بے بسی سے دادی کی طرف دیکھا جو سر ہلا کر عائزہ کی تائید کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، میں ہار مانتا ہوں، آپ 2 شیرنیوں کے سامنے میری کیا مجال۔ وہ بڑبڑاتا ہوا واش روم کی طرف بھگا، جبکہ پیچھے ان دونوں کے کہکے گونجنے لگے۔ ناشتے کی میز پر جب جہازیب پہنچا تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ عائزہ نے خود آج کچن سنبھالا ہوا تھا اور پراٹھوں کی ایک ایسی مہک پھیل رہی تھی کہ جہازیب کی بھوک چمک اٹھی۔ آج یہ کرشمہ کیسے ہوا کہ بیگم صاحبہ نے خود زحمت کی؟ اس نے کرسی سنبھالتے ہوئے طنز کیا۔ بس جی، کبھی کبھی شوہر نامی مخلوق پر ترس کھا لینا چاہیے، ورنہ بیچارہ کچن میں کام کر کر کے دبلا ہو جائے گا۔ عائزہ نے خستہ پراٹھا اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسی دوران غازیان، وہ بچہ جو جہازیب نے پالا تھا، بھاگتا ہوا آیا اور جہازیب کی گود میں بیٹھ گیا۔ پاپا، عائزہ آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ آج ہم سب چھت پر پتنگ اڑائیں گے۔ جہازیب نے عائزہ کو گھورا۔ یہ اب اسے پتنگ بازی سکھا رہی ہو، کل کو یہ دیواریں پھلانگنا بھی سیکھ لے گا تمہاری صحبت میں۔ عائزہ نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ بچہ بہادر بنے گا، آپ کی طرح کھڑوس سیاستدان تو نہیں بنے گا نا۔ دوپہر کے وقت جب وہ سب پرانی حویلی پہنچے تو وہاں کی مٹیالی خوشبو نے عائزہ کا دل مو لیا۔ یہ حویلی جہازیب کے آباء و اجداد کی تھی، جو اب صرف یادگار کے طور پر رکھی گئی تھی۔
آئزہ نے وہاں بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ کبھی وہ پرانے صندوق کھولتی، کبھی جہاں زیب کی بچپن کی تصویریں دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتی۔ ہائے اللہ شاہ صاحب، آپ بچپن میں کتنے گول مٹول تھے، بالکل ایک بڑے سے کدو لگ رہے ہیں۔ اس نے ایک تصویر جہاں زیب کے سامنے لہرائی۔ جہاں زیب نے شرمندگی سے تصویر چھیننے کی کوشش کی، مگر آئزہ اسے لے کر حویلی کے دالان میں بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا پاؤں ایک پرانے قالین میں الجھا اور وہ سیدھی جہاں زیب کے سینے سے جا ٹکرائی۔ جہاں زیب نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے کمر سے تھام لیا۔ چند لمحوں کے لیے وقت تھم گیا۔ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ جہاں زیب کی آنکھوں میں آئزہ کے لیے وہ تپش تھی جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ آئزہ، تم جانتی ہو کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آئزہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ آپ بھی اب میرے لیے وہ جلاد نہیں رہے جن سے میں ڈرا کرتی تھی۔ جہاں زیب نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں تمہیں کبھی اداس نہیں دیکھ سکتا، چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا سے لڑنا پڑے۔ لیکن ان کی اس رومانوی گفتگو میں خلل تب پڑا جب اچانک حویلی کے صدر دروازے پر کسی کی زوردار دستک ہوئی۔ جہاں زیب نے آئزہ کو پیچھے کیا اور خود آگے بڑھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے آریان کھڑا تھا، مگر اس کی حالت غیر تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہروں پر چوٹوں کے نشان تھے۔ آریان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آئزہ چیخ اٹھی۔ آئزہ، مجھے بچا لو، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں۔ جہاں زیب شاہ، تمہارے ماضی کے دشمنوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ آریان کی بات سن کر جہاں زیب کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ دشمن اب اس کی کمزوریوں یعنی اس کے اپنوں تک پہنچ رہے ہیں۔ آئزہ، تم جانتی ہو کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آئزہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ آریان کی حالت دیکھ کر آئزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بدحواسی میں اس کی طرف بڑھی، لیکن جہاں زیب نے اسے ایک بازو سے روک کر پیچھے کر دیا۔ اس کی نظریں آریان کے پیچھے حویلی کے بڑے گیٹ پر جمی تھی، جہاں دھول اڑتی نظر آ رہی تھی۔ آریان، ہوش سنبھالو، کون ہے وہ لوگ؟ جہاں زیب کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ یہ پرانا وہی جہاں زیب تھا جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری رگ رگ سے واقف ہیں اور اب تمہاری ہر قیمتی چیز چھین لیں گے۔ آریان کھانستے ہوئے بولا اور فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ آئزہ نے دوڑ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ آریان بھائی، آنکھیں کھولو۔ جہاں زیب، پلیز کچھ کریں، اسے اسپتال لے کر چلیں۔ آئزہ کی آواز میں آنسوؤں کی چھنکار تھی، جسے سن کر جہاں زیب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، جنہوں نے آریان کو اٹھا کر اندرونی کمرے میں منتقل کیا۔ جہاں زیب نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ارسلان کو ڈائل کیا۔ ارسلان، حویلی کے گرد فوراً سیکیورٹی ڈبل کرو، کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکے، اور سنو معلوم کرو یہ شیر خان کے کارندے ہیں یا کوئی اور نیا شکاری میدان میں آیا ہے۔ فون بند کر کے وہ مڑا تو سامنے دادی جان کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا عزم تھا۔ جہاں زیب، یہ آگ اب تمہارے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ آئزہ کو اس سب سے دور رکھنا، وہ بہت معصوم ہے۔ دادی، وہ میری بیوی ہے، اب اس کا سکھ دکھ مجھ سے جڑا ہوا ہے، جہاں زیب نے عزم سے کہا۔ اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں آئزہ آریان کے زخم صاف کر رہی تھی۔ کمرے کا منظر دیکھ کر جہاں زیب کے اندر حسد کی ایک ہلکی سی لہر اٹھی، لیکن اس نے اسے جھٹک دیا۔ آئزہ آریان کے ماتھے پر پٹی باندھ رہی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ جہاں زیب خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آئزہ، اسے ہوش آ جائے گا، تم خود کو سنبھالو۔ آئزہ پلٹی اور جہاں زیب کے کالر پکڑ لیے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا؟ آپ کی دشمنیاں، آپ کا وہ خروس ماضی، میرے بھائی کا کیا قصور تھا کہ آپ مجھے یہاں اس لیے لائے تھے کہ میں اپنے پیاروں کو یوں لہو لہان دیکھوں؟ آئزہ کا ہر لفظ جہاں زیب کے دل پر نشتر کی طرح لگ رہا تھا۔ آئزہ، میں جانتا ہوں تم غصے میں ہو، لیکن بھروسہ رکھو، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوا تو حویلی کے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جہاں زیب نے اپنی پستول نکالی اور لوڈ کی۔ آئزہ، جو اب تھک تھک کر آریان کے پاس ہی بیٹھی تھی، پستول کی آواز سن کر اچھل پڑی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے جہاں زیب کا ہاتھ تھام لیا۔ جہاں زیب نے اس کا ہاتھ چوما۔ تمہیں اور اس حویلی کو محفوظ کرنے، تم اندر ہی رہنا دادی کے پاس۔ باہر کا منظر ہولناک تھا۔ کچھ نقاب پوش لوگ حویلی کے گیٹ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جہاں زیب نے ایک بلند جگہ سے للکارا، جہاں زیب شاہ ابھی زندہ ہے، جس کو اپنی زندگی عزیز نہیں، وہ ایک قدم آگے بڑھے۔ جواب میں گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، لیکن جہاں زیب کے تجربہ کار گارڈز نے پوزیشن سنبھال لی تھی۔ اس ہنگامے کے دوران آئزہ سے رہا نہ گیا۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی تو اس نے دیکھا ایک شخص دیوار پھلانگ کر اس کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں دادی اور غازیان موجود تھے۔ آئزہ کا دماغ سن ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی پرانی شرارتی جبلت جاگ اٹھی۔
اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کچن کا راستہ معلوم تھا۔ وہ دبے پاؤں وہاں پہنچی اور ابلتے ہوئے پانی کا پتیلا اور لال مرچوں کا ڈبہ اٹھا لائی۔ جیسے ہی وہ نقاب پوش کمرے میں داخل ہونے لگا، عائزہ نے پوری قوت سے لال مرچیں اس کی آنکھوں میں جھونک دیں اور اوپر سے نیم گرم پانی گرا دیا۔ وہ شخص تڑپ کر رہ گیا اور وہی گر گیا۔ بچی کہا تھا نا مجھے، اب دیکھو اس آفت کا کمال، عائزہ نے ہانپتے ہوئے کہا، لیکن اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ باہر جہاز نے صورتحال پر قابو پا لیا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا اور عائزہ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ ایک گنڈے کو ڈھیر کر بیٹھی ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور عائزہ کو سینے سے لگا لیا۔ تم پاگل ہو عائزہ، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ عائزہ اس کے سینے میں سر چھپا کر پوٹ پوٹ کر رو دی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا جہازیب، مجھے آپ کے لیے اور غازیان کے لیے ڈر لگ رہا تھا۔ جہازیب نے اسے تسلی دی، مگر اس کی نظریں اس نقاب پوش پر تھی جس کا نقاب اب الٹ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر جہازیب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارسلان، تم؟ جہازیب کا سب سے وفادار آدمی، اس کا رائٹ ہینڈ ہی اس کا غدار نکلا۔ عائزہ نے حیرت سے جہازیب کی طرف دیکھا۔ حویلی کے اس کمرے میں جیسے موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ ارسلان، جو جہازیب کا سایہ بن کر رہتا تھا، جس پر جہازیب نے اپنی زندگی سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، وہ اس وقت فرش پر پڑا اپنی آنکھیں مل رہا تھا اور درد سے کرا رہا تھا۔ جہازیب کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ اس کا ہاتھ پستل پر تھا لیکن انگلیاں لرز رہی تھی۔ یہ غصے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس ٹوٹے ہوئے یقین کی وجہ سے تھا جو برسوں کی دوستی کے بعد بکھر گیا تھا۔ ارسلان، اپنی زبان سے بولو کہ یہ جھوٹ ہے، کہو کہ تم یہاں ہمیں بچانے آئے تھے۔ جہازیب کی آواز میں ایک ایسی دہائی تھی جو عائزہ کا جگر چیر رہی تھی۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھیں لال مرچوں کی وجہ سے سوج چکی تھی مگر ان میں چھپا زہر صاف نظر آ رہا تھا۔ کون یقین شاہ صاحب؟ کون سا یقین؟ وہ یقین جو آپ نے میرے باپ کا کاروبار چھین کر خاک میں ملایا تھا۔ آپ کو لگا میں آپ کا نمک خوار ہوں، لیکن میں تو آپ کی جڑیں کاٹنے والا وہ دیمک تھا جسے آپ نے خود پالا۔ جہازیب نے زوردار ٹھوکر اس کے سینے پر ماری۔ تمہارے باپ نے غداری کی تھی ارسلان، اور تم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے میری بیوی اور میرے بچے کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ارسلان نے کہکا لگایا۔ بیوی؟ وہ عائزہ جس کے کزن کو میں نے خود یہاں تک پہنچایا تاکہ وہ تمہاری توجہ ہٹا سکے۔ آریان کوئی زخمی نہیں ہے جہازیب شاہ، وہ تو میرا مہرہ ہے تاکہ تم اس کے زخموں میں الجھے رہو اور میں پیچھے سے تمہارا کام تمام کر دوں۔ یہ سن کر عائزہ کے ہاتھ سے وہ پتیلا چھوٹ کر فرش پر گرا اور دوڑتی اس کمرے کی طرف گئی جہاں آریان لیٹا تھا۔ جہازیب بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا، کھڑکی خالی تھی اور غازیان کا بستر خالی تھا۔ عائزہ کی ایک دل سوز چیخ نکلی، غازیان، میرا بچہ کہاں ہے؟ جہازیب کے قدم وہی جم گئے۔ اس کا دشمن اس کے گھر کے اندر تھا اور وہ پہچان نہ سکا۔ آریان، جسے وہ عائزہ کا بھائی سمجھ کر پناہ دے رہا تھا، وہ دراصل ارسلان کا ساتھی نکلا۔ آریان، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ عائزہ دیواروں کو پیٹنے لگی۔ جہازیب نے اسے مضبوطی سے پکڑا۔ عائزہ، ہوش کرو، ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے۔ اسی وقت جہازیب کے موبائل پر ایک ویڈیو کال آئی۔ اسکرین پر آریان کا چہرہ تھا، وہ ایک اندھیری جگہ پر تھا۔ اس کی گود میں غازیان رو رہا تھا۔ شاہ صاحب، عائزہ کو بہت مان ہے نا اپنی چلاکی پر؟ اب دیکھو اس کی ایک غلطی اور تمہارا یہ لاڈلا ختم۔ اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو پرانے گودام میں اکیلے آؤ بغیر کسی ہتھیار کے، اور ہاں، عائزہ کو ساتھ لانا مت بھولنا کیونکہ اصلی حساب تو اس لڑکی سے باقی ہے جس نے ارسلان کی آنکھیں چھینی ہیں۔ جہازیب نے فون دیوار پر دے مارا۔ وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح کمرے میں چکر لگانے لگا۔ میں ان دونوں کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ عائزہ نے کانپتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ جہازیب، وہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا، وہ کوئی بہروپیہ ہے۔ میرا آریان ایسا نہیں تھا، ہمیں جانا ہوگا غازیان کے لیے۔ جہازیب نے عائزہ کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خوف تو تھا مگر ایک عجیب سی ہمت بھی تھی۔ تم نہیں جاؤ گی عائزہ، یہ بہت خطرناک ہے۔ نہیں، میں جاؤں گی کیونکہ وہ میرا بچہ ہے اور یہ جال میرے ہی نام نہاد کزن نے بچھایا۔ جہازیب نے اسے گلے سے لگایا۔ وہ جانتا تھا عائزہ کو روکنا اب ناممکن ہے۔ اس نے فوراً اپنی ٹیم کو خفیہ اشارے بھیجے اور خود عائزہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راستے بھر عائزہ خاموش رہی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام باتیں گھوم رہی تھی جو اس نے آریان کے ساتھ بچپن میں گزاری تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دولت اور انتقام انسان کو اتنا اندھا کر دیتا ہے۔ جب وہ پرانے گودام پہنچے تو وہاں گہری خاموشی تھی۔ سامنے آریان ایک اونچی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی جو سیدھی غازیان کے سر پر تھی۔ آؤ شاہ صاحب، آؤ۔ عائزہ بیگم، آپ کا ہی انتظار تھا۔ آریان کا لہجہ اب وہ معصوم نہیں رہا تھا بلکہ اس میں ایک درندگی تھی۔ آریان، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی، تم مجھ سے مانگتے۔ اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عائزہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ آریان نے تمسخر سے اسے دیکھا۔ تمہارے تایا نے جو تم پر احسانات کیے تھے وہ سب ایک ڈھونگ تھا عائزہ۔ میں ان کا بیٹا ہی نہیں ہوں، میں ارسلان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ تمہارے تایا نے مجھے گود لیا تھا تاکہ شاہ صاحب کے قریب پہنچ سکے، لیکن شاہ صاحب تو تم پر لٹو ہو گئے، میرا کام اور آسان ہو گیا۔
جہازیم نے ایک قدم آگے بڑھایا. بچے کو چھوڑ دو, میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں, جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لو. آریان نے پھر سول کا رخ جہازیب کی طرف کیا. پہلے اس عائزہ کے سامنے تمہیں تڑپتے دیکھوں گا, پھر اسے ارسلان کے پاس بھیجوں گا تاکہ وہ اپنی آنکھوں کا حساب کر سکے. جیسے ہی آریان نے ٹریگر پر انگلی رکھی, عائزہ نے ایک دم سے جہازیب کو دھکا دیا اور خود اس کے سامنے آ گئی. گولی چلی مگر عائزہ کو لگنے کی بجائے وہ گودام کی چھت سے لٹکے ہوئے ایک بھاری لوہے کے پائپ پر لگی, جو سیدھا آریان کے اوپر آ گرا. یہ جہازیب کا نشانہ نہیں تھا بلکہ پیچھے سے ارسلان کے ہی ایک آدمی نے, جو جہازیب کا وفادار نکل آیا, گولی چلائی تھی. افراتفری مچ گئی. جہازیب نے لپک کر غازیان کو اٹھایا اور عائزہ کو بازو سے پکڑ کر ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا. تم پاگل ہو عائزہ, تم نے اپنی جان کیوں داؤ پر لگائی؟ جہازیب کی آواز بھرا گئی. عائزہ نے ہنستے ہوئے اس کے آنسو پوچھے. آپ کے بغیر جینے کا ارادہ ویسے بھی نہیں ہے شاہ صاحب. گودام کے اندر شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے. آگ کی تپش اتنی شدید تھی کہ سانس لینا دوبر ہو رہا تھا. جہازیب نے ایک ہاتھ سے غازیان کو اپنے سینے سے مضبوطی سے بھینچا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے عائزہ کی کلائی اتنی سختی سے تھام رکھی تھی جیسے وہ اسے اپنی زندگی کا آخری سہارا سمجھ رہا ہو. عائزہ میری طرف دیکھو, ہمت نہیں ہارنی, بس تھوڑا سا فاصلہ اور ہے. جہازیب کی آواز شعلوں کے شور میں وہ مشکل سنائی دے رہی تھی. عائزہ کا دم گھٹ رہا تھا. اس کا سفید جوڑا راکھ اور دھوئیں سے کالا ہو چکا تھا, لیکن اس کی نظریں اپنے سامنے موجود اس شخص پر تھی جو کسی ڈھال کی طرح اس کے اور موت کے درمیان کھڑا تھا. اچانک چھت کا ایک جلتا ہوا شتیر ان کے بالکل سامنے آ گرا. عائزہ کے حلق سے ایک چیخ نکلی. راستہ بند ہو چکا تھا. پیچھے مڑنے کا سوال ہی نہیں تھا کیونکہ وہاں آگ کا سمندر تھا. جہازیب اب غازیان کو لے کر نکلے یہاں سے, صرف ایک ہی بندہ گزر سکتا ہے. عائزہ نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی. جہازیب نے غصے اور محبت کے ملے جلے تاثر کے ساتھ اسے دوبارہ جکڑ لیا. خاموش, اگر ہم مریں گے تو ساتھ مریں گے, لیکن میں تمہیں یہاں چھوڑ کر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھوں گا. اس نے ادھر ادھر دیکھا. قریب ہی ایک وزنی لوہے کا ٹیبل پڑا تھا. جہازیب نے اپنی پوری قوت لگا کر اس شتیر کو تھوڑا سا سرکایا اور عائزہ کو دھکا دے کر دوسری طرف کیا. پھر خود غازیان کو لے کر ایک زوردار چھلانگ لگائی. جیسے ہی وہ باہر نکلے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورا گودام زمین بوس ہو گیا. جہازیب عائزہ کو لے کر دور گھاس پر گرا. وہ دونوں ہانپ رہے تھے. ان کے چہرے جھلس چکے تھے لیکن وہ زندہ تھے. جہازیب نے تڑپ کر عائزہ کو دیکھا. عائزہ تم ٹھیک ہو؟ عائزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا. میں ٹھیک ہوں. غازیان خوف کے مارے جہازیب کے سینے سے لگا ہوا تھا مگر محفوظ تھا. ابھی انہوں نے سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ ایمبولینس اور پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے. لیکن ان سب کے درمیان ایک کالی گاڑی وہاں آ کر رکی جسے دیکھ کر عائزہ ساکت رہ گئی. گاڑی سے چودھری اسلم, تایا جان باہر نکلے. ان کے چہرے پر وہ ہمدردی نہیں تھی جو عائزہ دیکھنا چاہتی تھی, بلکہ وہاں ایک خوفناک سکون تھا. تایا جان, آپ یہاں کیسے؟ عائزہ نے حیرت سے پوچھا. جہازیب نے عائزہ کو اپنے پیچھے کیا اور اپنی پسٹل نکال کر چودھری اسلم پر تان لی. بہت خوب چودھری صاحب. اسلان اور آریان تو صرف مہرے تھے, اصل کھلاڑی تو آپ نکلے. جہازیب کا لہجہ زہر آلود تھا. عائزہ کا دماغ گھوم گیا. جہازیب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے تایا ہیں, انہوں نے مجھے پالا ہے. پالا نہیں, عائزہ گواہ کر کے رکھا تھا. جہازیب نے انکشاف کیا. آج صبح ہی مجھے وہ پرانی فائل ملی جو ارسلان نے چھپائی تھی. عائزہ تم ان کی بھتیجی نہیں, تم اس بزنس مین کی بیٹی ہو جس کا قتل چودھری اسلم نے 20 سال پہلے کیا تھا تاکہ اس کی جائیداد ہڑپ کر سکے. تمہیں صرف اس لیے زندہ رکھا گیا تاکہ تمہارے نام پر موجود جائیداد کے کاغذات پر تمہارے دستخط لیے جا سکیں. عائزہ کے پیروں سے زمین نکل گئی. اسے وہ تمام بچپن کے تانے, وہ یتیم ہونے کی باتیں اور بدتمیزیاں یاد آنے لگی جو ممانی اس کے ساتھ کرتی تھیں. وہ جو تایا کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی تھی وہ دراصل اس کے باپ کے قاتلوں کا ٹھکانہ تھا. چودھری اسلم نے کہکا لگایا. ہاں عائزہ, میں نے سوچا تھا کہ جہازیب سے تمہاری شادی کروا کر میں اپنا نقصان پورا کر لوں گا, لیکن تم اس کے پیار میں پاگل ہو گئی. ارسلان میرا ہی آدمی تھا لیکن وہ خود مختار ہونا چاہتا تھا, اس لیے میں نے اسے راستے سے ہٹا دیا. اب نہ ارسلان نہ آریان اور اب تم دونوں ہی بھی نہیں رہو گے. چودھری اسلم نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا مگر اس سے پہلے کہ وہ گولیاں چلاتے پولیس کی نفری نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا. ارسلان کے جس آدمی نے گودام میں جہازیب کی جان بچائی تھی اسی نے پولیس کو بھی اطلاع دے دی تھی. چودھری اسلم کو ہتھکڑیاں لگ رہی تھیں اور عائزہ کو دیکھ کر چلا رہے تھے. تم کبھی خوش نہیں رہوگی عائزہ, تم نے اپنے ہی محسنوں کو جیل بھجوا دیا. عائزہ خاموش کھڑی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن وہ اب کمزور نہیں لگ رہی تھی. اس نے آگے بڑھ کر چودھری اسلم کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا. یہ تھپڑ اس بچی کی طرف سے ہے جس نے 20 سال ایک جھوٹے رشتے کو خون کا رشتہ سمجھا, اور یہ تھپڑ میرے باپ کے خون کا بدلہ. جہازیب نے عائزہ کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا. سب ختم ہو گیا عائزہ, اب تم محفوظ ہو اپنے گھر میں. وہ اسے لے کر حویلی واپس آ گیا. دادی جان,
ان کی بلائیں لیں اور غازیان کو پیار کیا۔ اس رات حویلی کے لون میں بیٹھے ہوئے عائشہ نے جہازیب کے کندھے پر سر رکھا۔ جہازیب، کیا میں واقعی ایک بڑی جائیداد کی وارث ہوں؟ جہازیب نے اس کی ناک چھوئی۔ ہاں، تم بہت امیر ہو، لیکن میرے لیے تم صرف میری وہی شرارتی اور تھوڑی سی پاگل بیوی ہو جس نے میرا دل جیتا ہے۔ اچھا، تو کیا میں آپ سے اپنی جائیداد کے بدلے ہنی مون کے لیے پیرس مانگ سکتی ہوں؟ عائشہ نے اپنی پرانی شوخی کے ساتھ پوچھا۔ جہازیب ہنس پڑا۔ پیرس کیا؟ تم پوری دنیا گھومو تو وہ بھی تمہارے قدموں میں رکھ دوں،